बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देखते हैं गवादर पाकिस्तान का सुनहरा मुस्तकबिल और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम में मेरा साथ देते हैं एज एन एक्सपर्ट जनाब तारिक मुनीर साहब, और आज स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है आमिर नवीद साहब ने। आप एडवाइज़र हैं UAE चाइना रॉयल बिजनेस क्लब के। चाइना रॉयल बिजनेस क्लब, UAE चाइना रॉयल बिजनेस क्लब क्या है, इसके हवाले से भी जानेंगे। और बेसिकली आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन, पाकिस्तानी सरमायाकार, जिसको अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि गवादर में उसने किस तरह से जाना है, वहां जाने का तरीकाकार क्या होगा, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए क्या करना होगा, और पाकिस्तानी जो अभी सोच रहे हैं कि वो सिर्फ यहाँ से इस कॉरिडोर से चुंगियाँ इकट्ठी करेंगे, इससे बढ़ के भी पाकिस्तान के लिए कोई मौके मौजूद हैं या नहीं है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो तारिक मुनीर साहब ये फरमाइएगा कि अभी बड़ी हलचल सी हो रही है गवादर के अंदर, वो क्या हलचल सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हर लम्हा बदलती सूरत हाल है जी गवादर के अंदर खुदा के फजल करम से। और जो नक्काद थे, जो लोग हसद करते थे, जो ये शोशा उठाते थे कि जी पाकिस्तान सिर्फ चुंगियाँ इकट्ठी करेगा और हाथ मसलता रह जाएगा, वो सब कुछ गलत साबित होने जा रहा है। इस वक्त जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसको इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इनागुरेट करेंगे, जिस पे मैं पाकिस्तान के काफ़ी सारे मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस और तमाम लीडिंग बिजनेसमैन होंगे, उसमें काफ़ी सारे गैर मुल्की वफूद आ रहे हैं। और वहाँ पर ये ओपन हाउस डिस्कशन होगी कि गवादर में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या प्लान्स हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके लिए, किस किस फील्ड में वो वहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं, किस किस्म की ट्रेडिंग हो सकती है, क्या फैसिलिटीज़ होंगी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। यानी अब ये पैगाम गवादर का जो है ऑफिशियली लोग बाहर की दुनिया से आएंगे, पाकिस्तान में बैठेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर के मुंह से, हमारे सीनियर मिनिस्टर्स के मुंह से, हमारे सीनियर पॉलिसी मेकर्स के मुंह से फर्स्ट हैंड सुनेंगे, सवाल करेंगे, जवाब लेंगे, अपने खदशात का इजहार करेंगे, जिनको दूर किया जाएगा। कोई उनकी अच्छी सजेशंस होंगी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह नोट की जाएंगी और उनको उस प्लान में शामिल किया जाएगा और उनको पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ये एक शुरुआत है। इस तरह की बेशुमार कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स आने वाले दिनों में होंगी, हर महीने होंगी, हर हफ्ते होंगी, इस्लामाबाद होंगी, कराची होंगी, गवादर होंगी। लेकिन गवादर में इसको करवाने का मकसद जो है, इस वक्त गवादर पहुंचने के लिए ना तो फ्लाइट अवेलेबल है, ना कोई सीट अवेलेबल है, ना कोई गवादर के अंदर होटल में जगह अवेलेबल है, बिकॉज तमाम चीज़ें बुक हो चुकी हैं कि हर कोई पहुंचना चाहता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। बिकॉज जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ मौजूद होंगे तो कोई इबहाम, कोई डाउट, कोई शक, कोई कन्फ्यूजन किसी चीज़ के बारे में नहीं रहेगा। वो खुद सुनेंगे लोगों को, खुद समझेंगे सूरत हाल को, खुद इंस्ट्रक्शन जारी करेंगे, पॉलिसी में जहाँ वो कमी देखेंगे उसको दूर करने के अहकाम जारी करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो ख्वाब था उसके अंदर अब रंग भरे जा रहे हैं और इंशाअल्लाह जल्द आप देखेंगे कि हम प्रैक्टिकली हर चीज़ की तरफ बढ़ रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसमें एक और जो चीज़ बताई जा रही है, इसमें मैरी टाइम फोर्स वहाँ पे बनाई गई कि जो समंदर के अंदर जो रास्ते हैं, समंदर के अंदर प्रोटेक्शन देगी जो भी वहाँ पे गुजरने वाले जहाज हैं उनको, ताकि लैंड रोड तो पहले ही प्रोटेक्ट है हमारा, और समंदर के अंदर भी किसी किस्म का कोई ऐसा मसला ना दरपेश है कि जिससे कल को कोई मसला बने। मैं अब आऊँगा जी आमिर नवीद साहब आपकी जानब कि बेसिकली एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे, और अजीब सा कॉन्सेप्ट है। ये कहा जाता है कि ये जो कि एक कॉरिडोर है, राहदारी है, और इससे जो ट्रक गुजरेंगे उसकी जो भी वहाँ पे डिसाइड होगा, जो भी अमाउंट आएगी वो पाकिस्तान को आएगी और उससे पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी पाकिस्तान की। और इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी जाती हैं जिसमें कहा जाता है जी स्विस नहर जब बनी तो उससे कौन सी किस्मत बदल गई, जबकि मिस्र का पूरा बजट उसी के ऊपर बन रहा है। लेकिन इससे बढ़ के पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी सरमायाकार इस अपॉर्चुनिटी को मजीद कैसे अवेल कर सकते हैं, एक तो ये बताइएगा। और दूसरा, सबसे पहले थोड़ा सा ये जो रॉयल बिजनेस क्लब है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ये बातें की जा रही थी हमारे पड़ोसी मुल्क की जानब से कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे,
لیکن اب پاکستان ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا صرف پاکستان کے ساتھ ہے اور باقی سارے لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ آئسولیٹ ہو. تو کیا یہ بزنس کلب کیا ہے, رائل بزنس کلب کیا ہے, اور اپرچونٹیز کو کیسے اویل کیا جا سکتا ہے؟ جی رائل بزنس کلب جی یو ای چائنا کا ایک جوائنٹ وینچر ہے جی, کلب ہے بیسکلی. ایک موتیانگ گروپ ہے چائنا میں جو 1,40,000 چائنیز مینوفیکچررز اور ٹریڈرز کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور یہ ایک پورٹل بنا رہے ہیں فار ٹریڈنگ بٹوین چائنا اور مڈل ایسٹ اور آگے یورپ کے لیے. تو پاکستان کیونکہ بیچ میں آتا ہے بٹوین چائنا اینڈ دا مڈل ایسٹ اینڈ یورپ, اور سڑک بھی کیونکہ یہاں سے گزر رہی ہے اور ہمارا پورٹ بھی انہوں نے استعمال کرنا ہے, تو ہمارے لیے ایک آئیڈیل اپرچونٹی ہے کہ ہم اس رائل بزنس کلب سے فائدہ اٹھا لیں. یہ جو کمپنیاں ہیں ان میں کچھ لارج مینوفیکچررز ہیں جی. لارج مینوفیکچررز جو ہیں ان کو ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اپنا ویلیو ایڈڈ مینوفیکچرنگ گوادر میں شفٹ کریں, کراچی میں شفٹ کریں, اور انہوں نے اس چیز پہ کام شروع کر دیا ہے. رائل بزنس کلب کے جو کو چیئرمین ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اس وقت اسلام آباد, ان کی بات چیت چل رہی ہے ود دا گورنمنٹ آفیشلز. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی کے الیکٹرک خرید لی ہے چائنیز نے, اس کے علاوہ اسٹیل مل کے اندر وہ انٹرسٹڈ ہے, دیوان سیمنٹ انہوں نے کراچی میں خرید دی ہے. تو وہ کراچی میں خاص طور پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جی وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر وہ یہاں انویسٹمنٹ کریں گے گوادر میں اور کراچی میں تو ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں ہی سے شپ کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس اسٹریٹ ٹو یو اے. یو اے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے چائنیز مینوفیکچرنگ سے ایز اے ٹریڈنگ ہب افریقہ کے لیے, مڈل ایسٹ کے لیے, رشین اسٹیٹس کے لیے مینلی, تو کیونکہ وہ ہیں ہی ٹریڈنگ نیشن ہے بیسکلی. اور ان کے لیے گوادر ایک بہت امپورٹنٹ جگہ بن گئی ہے بیکاز نیچرل ڈیپ سی پورٹ ہے. ان کا جبل علی پورٹ جو ہے وہ تو ایک گلف کے اندر جاتا ہے, اور ان کو ماسٹر ویسل میں لانے کے لیے مسقط میں لانے پڑتے ہیں اپنے شپس. گوادر سے ان کو ایک نیچرل مل جاتی ہے جگہ. سو پاکستان کے لیے جی اپرچونٹیز تو ایمنس ہیں, بے شمار اپرچونٹیز ہیں, کیونکہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں چائنیز یہ ایکوائر کر رہے ہیں ہماری ایگزسٹنگ کمپنیاں, یہ جوائنٹ وینچرز میں آنا چاہ رہے ہیں, یہ نئے پروجیکٹس لگانا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جاب کریشن ہوگی, بہت زیادہ امپلائمنٹ کریشن ہوگی, خاص طور پہ شروع میں پورٹ سٹیز میں ہوگی. اور جو 29 اکنامک زونز یہ بنا رہے ہیں اپ کنٹری, اس کے اندر بہت زیادہ اپرچونٹی ہے. سو یہ اگر کہنا کہ جی صرف ہمیں راداری سے پیسے ملیں گے تو یہ غلط ہوگا جی. ان کو پیسے ملیں گے, ہمیں ہمارے لیے جاب کریشن ہے. ہم سروس انڈسٹری سی پیک کے ارد گرد لگا رہے ہیں بہت زیادہ, ویئر ہاؤسنگ ہے, سروسز ہیں ڈفرینٹ جو ان کو ملنی ہے. اس کے علاوہ جو انڈسٹری لگنی ہے, آئل ریفائننگ ہے, یہ اپ کنٹری آئل پائپ لائن لے جانا چاہتے ہیں چائنیز, جو گیس پائپ لائن ہے اس کو ہی اوپر تک لے جانا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, یہ جو ابھی آپ نے بات کی 1,40,000 کمپنیز کی جو اس کے ساتھ اس کی ممبر ہیں, اس میں ابھی آپ نے بتایا کہ لارج اسکیل کے اوپر کام کرنے والی اس میں کتنے % ہوں گی جو اس میں لارج اراؤنڈ جی 20 سے 25% اس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ. طارق میر صاحب, ہمارے پاس جو لینڈ ہے گوادر کے اندر جو ہم ذکر بھی کرتے رہتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ اتنی ریزیڈینشل ایریا ہے اور اتنا رقبہ جو ہے وہ انڈسٹریل رقبہ ہے, تو اگر 1,40,000 کمپنیز وہاں پر آ کے اپنے چھوٹے چھوٹے یونٹ بھی لگائیں گی, جگہ تو ختم ہو جائے گی. آپ سر جگہ بھی تھوڑی پڑ جائے گی, اور آپ دیکھیں گے یہ بینکاک سنگاپور کی طرح اسکائی اسکریپرز بنیں گے, بلند و بالا بلڈنگز ہوں گی, 20 منزلہ, 40 منزلہ, 50 منزلہ, ان میں دفاتر اور رہائشیں ہوں گی. یہ سارا عمل جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور دوسرا جو خوشائن پہلو ہے جس کو میں دیکھتا ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی رشیا سی پیک کا حصے دار بن گیا ہے, ٹرکی انٹرسٹڈ ہے, ایران آ گیا ہے, ترکمانستان آ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عرب ورلڈ ہے, جو یہ جو موو ہے رائل بزنس کلب کی, کہ جو جوائنٹ وینچر ہوا ہے ابو دھابی کے کسی رائلٹی کا چائنیز اتنے بڑے بزنس گروپ کے ساتھ, یہ جو 1,40,000 کمپنیاں ہیں,
نہ تو یہ ابوظہبی دبئی میں جا کے اپنے دفتر کھولیں گی، نہ فیکٹریاں لگائیں گی، نہ کچھ کریں گی، نہ اپنا مال وہاں سٹاک کریں گی. یہ سارا کچھ ہوگا سی پیک کے ثمرات کے نتیجے میں پاکستان میں گوادر کے اندر. تو اگر آپ یہ کہیں کہ انڈائریکٹلی ابوظہبی بھی سی پیک کے اندر انوالو ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان میں تو بزنس کرنے رائل بزنس کلب آ رہا ہے اگر میں درست سمجھ رہا ہوں. تو رائل بزنس کلب جو ہے وہ جوائنٹ وینچر ہے چائنا کا اور ابوظہبی کا، جو بیسڈ ہے ابوظہبی میں، بیجنگ میں. آپ نے جس طرح بریک میں میں بتایا ہمارے ساتھی نے کہ وہ مالدیوز میں بھی جا رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو انڈائریکٹلی آہستہ آہستہ بہت سے ممالک جو ڈائریکٹلی کسی وجہ سے نہیں آ سکتے یا ان کا اس طرح سے آنے کا انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ اپنا پیسہ پاکستان میں ڈالیں گے. اس طرح اب ایک ایسٹیمیٹ ہے جی کہ جو چائنیز کمپنیز پاکستان کے اندر آئیں گی انویسٹمنٹ کرنے، ٹریڈنگ کرنے، وہ تقریباً $150 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گی. 50 سے 60 بلین ڈالر تو چائنیز گورنمنٹ نے پلیج کر دیے جو اگلے 1.5-2 سال کے اندر ایکچولی آن گراؤنڈ لگنے ہیں. اس کے اثرات اور ثمرات ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کمپنیز ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ جی ایک سیمنٹ پلانٹ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے، کوئی ٹیکسٹائل یونٹ کر لیا ہے، کہیں وہ جگہیں خرید رہے ہیں، تو یہ سارا پیسہ جو ہے باہر سے آ رہا ہے اور پاکستانیوں کے ہاتھ میں آ رہا ہے. جب ایک پاکستانی کمپنی کے ہاتھ میں وہ اپنی میل یا فیکٹری بیچتے ہیں، پیسہ ان کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ اس کے بدلے کچھ اور لگاتے ہیں یا کچھ اور کرنے جاتے ہیں. تو یہ جو سرکولیشن آف منی کا پروسیس ہے یہ اور تیز ہوتا جائے گا. تو اب آپ دیکھیں گے کہ ہر دن اور ہر لمحہ جو بڑھتا جائے گا وہ تیز ہوتا جائے گا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل وار ہے وہ بھی بڑی انٹینس ہو گئی ہے، وہ بھی بڑی شدید ہو گئی ہے کہ کرسی کس کے ہاتھ آئے گی. تو ساتھ ساتھ وہ جنگ بھی چلے گی، خدا تعالیٰ محفوظ رکھے کسی بھی چیز کے برے ثمرات اور اثرات سے. دوسری طرف یہ جو اکنامک وار شروع ہوگی، یہ جو اکنامک سٹرگل شروع ہوگی کاروبار بڑھانے کی، فیکٹری لگانے کی، ٹریڈنگ ہاؤس لگانے کی، مال بیچنے کی، انڈسٹری ٹیک اوور کرنے کی، یہ بہت تیزی سے بڑھے گی. اور جتنے گورنمنٹ کے ایسٹیمیٹس ہیں، میرے آپ کے ایسٹیمیٹس ہیں، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے کے سارے چھوٹے رہ جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے اور یہ بات اس سے کہ آگے چلی جائے گی. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے لیکن واپس آ کے میں پھر یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے بزنس مین کے لیے، پاکستان کا جو بزنس مین ہے اس کے لیے کیا مواقع موجود ہیں. ناظرین محترم، ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں گوادر پاکستان کا سنہرا مستقبل. میرے ساتھ موجود ہیں جناب طارق منیر صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عامر نوید صاحب. عامر نوید صاحب، بہت خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کو اس طریقے سے بھی، کیونکہ پاکستان اللہ کے نام پہ بنا اور اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل پاکستان کے لیے رکھے ہیں کہ پاکستان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کہاں سے کس وسائل کو استعمال کر کے اپنی حالت کو بہتر کرے. یہ جو ابھی ایک موقع مل رہا ہے، یہ اگر گروپ پاکستان میں آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ پاکستانی جو سرمایہ کار ہیں وہ کس طرح سے الحاق کر کے اپنا بزنس آگے لے جا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ پاکستانی بزنس مین اس وقت کس طرح سے گوادر میں جا کے اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے جی کہ جو ایگزسٹنگ بزنس ہمارے پاکستان کے اندر چل رہے ہیں اس میں ٹیکسٹائل سب سے بڑا ہے. اس کے علاوہ امینس اپرچونٹی ہے جی، فارماسیوٹیکل سیکٹر بہت زیادہ گروئنگ سیکٹر ہے اس وقت دنیا کے اندر، ہیلتھ کیئر میں سیکٹر ہے. اس کے علاوہ فوڈ آئٹمز کا بہت زیادہ، کیونکہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں اور ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم ہر طرح کی چیز گرو کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس وہ نیسیسری را مٹیریل اویلیبل ہے کہ چائنیز کمپنیاں بھی آئیں اور یہاں ان کو یوٹیلائز کریں. تو ہمارا جو ایگزسٹنگ بزنس مین ہے جس کے پاس یہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، ابھی ایک کورین گروپ نے یہاں کے بہت بڑے گروپ کو خرید لیا فوڈ میں، اینگرو فوڈز کی ڈیل ہوئی بہت زیادہ پیسوں میں، 50 ارب میں ڈیل ہوئی، ایک ہالینڈ کے گروپ نے خریدا. سو فوڈ کے اندر چائنیز، اس وقت ایک چائنیز ڈیری کمپنی یہاں بہت زیادہ انویسٹمنٹ دیکھ رہی ہے. تو
ہماری جو ایگزسٹنگ اس وقت مینوفیکچرر ہے اس کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹی ہے کہ وہ چائنیز کمپنی سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر لے سکیں. وہ لیٹسٹ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ لائیں, یا انجینئرنگ, لائٹ انجینئرنگ کا یہاں بہت زیادہ کام ہے, ان سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں اور یہاں ان کے ساتھ مل کے گوادر کے اندر پلانٹس لگوائیں ویلیو ایڈ سیکٹر کے اندر. اچھا, اس میں ایک چیز جو, کیونکہ کمفرٹ زون سے باہر آنا بھی تو بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے, اور یہاں پہ چونکہ ان کے بزنس سیٹ ہیں اور وہ چل رہے ہیں, اور اس سے آگے وہ پتہ نہیں اس انداز سے یا تو سوچ نہیں پا رہے یا پھر انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہ بزنس یہاں سے وہاں کیسے شفٹ کریں. تو را مٹیریل جو یہاں ہمیں آس پاس سے مل جاتا ہے کسی بھی پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ کے لیے, بالکل جی, اگر مینوفیکچرنگ ہم وہاں پہ لے جاتے ہیں تو را مٹیریل یہاں سے منگوانا وہ زیادہ سوٹیبل ہے, یا را مٹیریل اور یہ سارا کچھ یہاں پہ بنا کے وہاں پہ جسٹ ایک سیل پوائنٹ بنانا وہ زیادہ مناسب رہتا ہے؟ ایبسولوٹلی جی. دیکھیں, اگر جتنا آپ ویلیو ایڈ کریں گے, جتنا آپ گوادر سے فنش گوڈز کو ٹرانسفر کر سکیں گے, اتنا ہی آپ کو پیسہ زیادہ ملے گا. ہمارے ساتھ پرابلم یہ رہی ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر بھی کپڑے بیچتے بیچتے پیچھے آیا, انہوں نے پھر گرے کلاتھ بیچنا شروع کر دیا, پھر سوتر پہ آ گئے بیچنے کو ایونچولی, اور بنگلہ دیش ہماری کاٹن اٹھا کے اور وہ گارمنٹ سٹچنگ میں چلا گیا اور وہ کئی زیادہ پیسہ کما رہا ہے ہم سے. ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی لاسٹ اپرچونٹی تھی. ہمیں جب ہمارے پاس سب کچھ اویلیبل ہے, ہمارے پاس ہیومن ریسورس اویلیبل ہے جس کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں, ہمارے پاس 10 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جو اس وقت 25 سال سے عمر جن کی کم ہے, ان کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں, ان کو ہم ہارنس کر سکتے ہیں اس پوری ریسورس کو, تو ہم کیوں نہ ورٹیکل یونٹس لگائیں جو زیرو سے لے کے فنش پروڈکٹس تک ہمیں دیں. اس وقت دیکھیں ہماری آئل کی جو امپورٹس ہیں, ہم پیٹرولیم پروڈکٹس امپورٹ کر رہے ہیں, ہمیں تو صرف کروڈ آئل امپورٹ کرنا چاہیے, ہمارے پاس اپنے لیے ریفائننگ کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہاں ایک اتنی بڑی اپرچونٹی بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر چائنیز آتے ہیں, ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے, ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں, اور یہاں کوئی کمی نہیں ہے کسی قسم کے ٹیلنٹ کی, کسی سیکٹر کے اندر بھی 5th لارجسٹ مینوفیکچرر ہیں ہم فارماسیوٹیکلز کے اس وقت دنیا میں. بالکل صحیح. اچھا طارق منیر صاحب, جیسا کہ ابھی بڑی خوبصورت بات کی کہ ہیومن ریسورسز کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے, اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس نیچرل ریسورسز ہوں, آپ کے پاس بہترین دماغ ہو, تو ترقی سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. انسانی وسائل ہمارے پاس بہت ہیں, ہمارے پاس قدرتی وسائل بہت ہیں, ہمارے پاس مائنڈ وہ ہے کہ جس نے ایٹم بم بنایا. خرابی کہاں پہ آتی ہے کہ ہم چیزوں کو اس طریقے سے اویل نہیں کر پاتے, جس طرح سے جو اپرچونٹیز ہمیں ملتی ہیں ہم اس طرح سے ان کو اویل نہیں کر پاتے. ہمارے اندر جی میں سمجھتا ہوں ول نہیں ہے, ڈیزائر نہیں ہے, چاہت نہیں ہے, امنگ نہیں ہے, خواہش نہیں ہے, وہ ترنگ نہیں ہے آگے بڑھنے کی, وہ حوصلہ نہیں ہے, وہ ولولہ نہیں ہے. ہم بیٹھتے ہیں, سوچتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں, ہم بہت سا وقت فیس بک پہ گزارتے ہیں, ہم بہت سا وقت ٹیلی ویژن کے اوپر یہ سیاسی پروگرام دیکھتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ نورا کشتی ہو رہی ہے, یہ سب کچھ پری پلانڈ ہے, ہم اس کو دیکھنے میں وقت گزارتے ہیں. ہمیں ہمارے اخبار سے کوئی اچھی خبر نہیں ملتی, وہ سارا دن ہم پڑھنے میں وقت گزارتے ہیں. ہم ڈیووٹڈ نہیں ہیں, ہم کمیٹڈ نہیں ہیں, ہم ایز اے نیشن گرو نہیں کر سکے, ہم ڈیولپ نہیں کر سکے, ہمیں وہ لیڈرشپ نہیں ہے جو موٹیویٹ کر سکے کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں. مطلب یہ اتنی لائف ٹائم اپرچونٹی ایک ہمیں ملی ہوئی ہے. مطلب اس وقت سب سے بڑا ایشو اور جو ڈائلما ہوگا گوادر میں کہ وہاں پہ اسکل مین پاور نہیں ہوگی, وہاں ڈرائیورز نہیں ہوں گے, سیکیورٹی گارڈز نہیں ہوں گے, وہاں ٹیکنیشینز نہیں ہوں گے, وہاں پلمبرز نہیں ہوں گے, وہاں الیکٹریشینز نہیں ہوں گے, وہاں سب انجینئرز نہیں ہوں گے, اور یہ سب جگہیں جب پوسٹ فل ہوں گی چائنیز سے ہوں گی. پھر ہمیں گلہ ہوگا, ہمیں شکوہ ہوگا, ہمارے نوحے ہوں گے کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی, ظلم ہو گیا. پھر ہم چاہیں گے کہ جہاں پہ BA پاس کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں ہمیں فلاں ڈومیسائل والے کو FA پاس کو رکھ لیں, میٹرک کو رکھ لیں, جو مشکل یا ناممکن ہوگا, کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل شہر ہوگا جہاں کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہوگا. بیکاز جب چائنیز پروڈکٹس آئیں گی تو وہ تو ایک پیسے پہ پرائس وارز ہوں گی آپس میں, تو ان کے لیے ہمیں کمپیٹ کرنا ہوگا. اور بہت اچھی بات کی ہمارے دوست اور بھائی ساتھی نے کہ جو باہر سے کمپنیز آ رہی ہیں آپ ان سے گھبرائیں نہیں, ان سے پریشان نہیں ہوں.
ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کریں، بجائے ان کے آمنے سامنے آ کے ٹکرانے سے ان سے، کیونکہ ان سے کمپیٹ کرنا آپ کے لیے ذرا ڈیفیکلٹ ہوگا، ذرا مشکل ہوگا. ان کے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں، ٹیکنالوجی بھی اچھی ہے، ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے، دنیا کا ایکسپوجر بھی زیادہ ہے، آلریڈی ایکسپورٹ ان کی بہت زیادہ ہے. تو آپ ان کا بازو بن جائیں، ان کا عام بن جائیں، ان کے ساتھی بن جائیں، ان کے دوست بن جائیں، ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لیں. اگر عرب ورلڈ میں کوئی ان کے ساتھ کر سکتا ہے تو پوری دنیا میں اگر چائنا کا کوئی دوست ہے یا کوئی تصور کیا جاتا ہے تو وہ الحمدللہ ہم لوگ ہیں. تو ہمارے ساتھ میرا خیال ہے جوائنٹ وینچر کرنے میں انہیں کوئی آر نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ رائل بزنس کلب اگر پاکستان آ رہا ہے یا آ چکا ہے اور یہ ان کے نمائندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بزنس مین انتظار نہ کریں کہ 4 مہینے بعد کہیں کوئی دفتر کھلے گا، وہاں جائیں گے، وزٹ کریں گے. ان سے ابھی رابطہ کرنا شروع کریں، جو بھی کوئی ان کے انٹرسٹ ہیں بتائیں. 1,40,000 کمپنی، میں کہتا ہوں جی اگر ہم اس کمپنی کو 1 by 1 دیکھنا، پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیں اس کا کام، تو شاید ہمیں 2 دن درکار ہوں گے. تو اگر ایک پلیٹ کے اندر رکھ کے، ایک دفتر کے اندر رکھ کے، ایک ویب سائٹ کے اندر، ایک پورٹل کے اندر رکھ کے اگر وہ ہمیں اپرچونٹی آ رہی ہے تو یہ خدا کی دین نہیں تو اور کیا ہے. صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، یہ جو جوائنٹ وینچر پاکستانی بزنس مین کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، اس کا بھی طریقہ کار کچھ واضح کر دیجئے کہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، اس کے لیے کس سے ملنا پڑے گا اور پھر یہ سلسلہ آگے کس طرح سے چلے گا؟ یہاں جی ابھی ان کی گورنمنٹ سے بات چیت سٹارٹ ہو گئی ہے جی. انشاءاللہ آفس بہت جلدی یہاں ایک پراپر لانچ ہوگی اسلام آباد کے اندر، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد یہاں جوائنٹ وینچر شروع ہو جائیں گے. کیونکہ ابھی بھی جو کچھ اسلام آباد کے بزنس مین ہیں انہوں نے اپروچ کر کے کام شروع کر دیا ہے ان کے ساتھ، جو ان کی ڈائریکٹلی تعلقات ہیں چائنیز کمپنیز کے ساتھ یا شیخ خلیفہ کے ساتھ یا یو اے گورنمنٹ کے ساتھ جو تعلقات والے ہیں، ان کے تو آلریڈی کام شروع بھی ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم مہینے یا 2 مہینے کے اندر ہم لوگ یہاں دفتر بھی کھول لیں گے. اور اگر پورٹل لانچ ہو جائے گا بائی مارچ، تو اگر اس سے پہلے بھی کوئی انفارمیشن چاہیے آپ کے پروگرام کے توسط سے، میں کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو میں اویلیبل ہوں جی. بالکل ٹھیک ہے، میں کوئی بھی انفارمیشن دے دوں گا. بلکہ جو کو چیئرمین ہیں کلب کے نعیم جمیل، وہ ادھر ہی ہوتے ہیں اسلام آباد زیادہ، ٹھیک ہے، تو ان سے ایک پوری میٹنگ بھی کروائیں گے، ان کے ساتھ آپ کا پروگرام بھی کروائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے بزنس مین تو وی آر آلویز اویلیبل. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. اور ناظرین محترم، اگر آپ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب کے اوپر دیکھنا چاہیں تو جسٹ آپ وہاں پہ لکھیے گوادر پاکستان کا سنہرا مستقبل، تو آپ یہ پروگرام ہمارا یوٹیوب کے اوپر دیکھ پائیں گے، اور وہیں سے آپ ہمیں میسج کر کے ہمارا نمبر بھی لے سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی ملاقات جو ہے وہ عامر نویز صاحب سے کروا دیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں گوادر پاکستان کا سنہرا مستقبل. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طارق منیر صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عامر نوید صاحب. طارق منیر صاحب، بڑی خوبصورت بات، اور یہ جو رائل بزنس کلب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، پھر وہ عربی شہزادوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے کتنا فروٹفل ثابت ہوگا؟ سر آپ دیکھیے گا کہ جس طرح عرب ورلڈ کے پیسے کو امریکہ، سوئٹزرلینڈ، یو کے، یہ ویسٹرن ورلڈ اٹریکٹ کرتی تھی اور وہ وہاں انویسٹ کرتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ہمیں ایک ایج ہوگی کہ ہم ایک مسلمان ملک ہیں، ہمارے ساتھ ان کا پیار، محبت اور مذہب کا ایک لازوال اور اٹوٹ رشتہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو رائل بزنس کلب پاکستان آ رہا ہے الحمدللہ، گو کہ اس میں چائنیز ہیں جو ہمارے دوست ہیں، گو کہ اس میں ابوظہبی کے عرب بھائی ہیں جو ہمارے آلریڈی دوست ہیں، لیکن ان کا جوائنٹ وینچر ہوا اور یہ دونوں پاکستان آ رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف موتیان گروپ آئے گا. جو ہمارے ان کے ساتھی ہیں، جو عرب شہزادے ہیں، جو وہاں کی رائلٹی ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے وہاں پہ بزنسز ہوں گے، تبھی اتنے بڑے چائنیز گروپ کے ساتھ ان کا جوائنٹ وینچر ہوا ہے. جب وہ پاکستان آئیں گے ڈیفینیٹلی اس گروپ کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی عرب ورلڈ کی بھی کچھ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی. جب وہ دیکھیں گے کہ میرا چائنیز ساتھی، چائنیز کاؤنٹر پارٹ یہاں پہ اتنی ہیوی انویسٹمنٹس کر رہا ہے، تو وہ بھی 2 قدم آگے بڑھیں گے، ان کے ساتھ ملائیں گے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اب یہ جو
یہ جو ایفرٹ، یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے سی پیک کی اور گوادر کی اور انویسٹمنٹ کی، مطلب آپ دیکھیں جو 3 ماہ پہلے ہم پریشان ہوتے تھے اور اپ سیٹ ہوتے تھے، تو وہ اب پرائم منسٹر صاحب خود لیڈ میں آ گئے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ 1 سال جو ہے رہ گیا ہے اس گورنمنٹ کا، پرائم منسٹر صاحب کو معافی دے دیں، ان کو 1 سال میں آپ ذرا محنت کرنے دیں، تو وہ ایسی کانفرنسز ہفتے میں آپ کو روز کر کے دکھائیں گے اور پوری دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کر کے دکھائیں گے. ان کا ذاتی بھی انفلوئنس ہے عرب ورلڈ میں، ان کا ذاتی انفلوئنس ہے UK میں، امریکہ میں، اوورسیز. وہ ان لوگوں کو بھی کھینچ کے لائیں گے. سی پیک خود اٹریکٹ کر رہا ہے، چائنا اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے. تو یہ ہماری سوچ سمجھ اور بساط سے دیکھیں نا جی، آج اگر ہمارا ایئرپورٹ تیار ہوتا، وہاں پہ کوئی بڑا ہوٹل تیار ہوتا، تو وہاں پہ زیادہ لوگ پہنچ سکتے تھے. بالکل ٹھیک بات. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ شخص جس کے پاس انویٹیشن ہے لیکن اس کو فلائٹ نہیں مل رہی. یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے کانفرنس کے لیے ہوٹل میں کمرہ نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں کسی عزیز، کسی دوست، کسی بھائی، کسی بلوچ بھائی کو ریکویسٹ کروں گا، اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں گوادر میں کوئی دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، جانویر بتاؤں گا کہ پنجاب سے آئے، انہوں نے کہنا آؤ بھائی ویلکم. رات کو وہ رکھیں گے بھی، بہترین مچھلی تندور میں بیک بھی کھلائیں گے اور عزت بھی کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں گوادر پہنچوں کیسے؟ نہ کوئی فلائٹ اویلیبل ہے، نہ کوئی اور ذریعہ میرے پاس. ایک آپشن آ رہی ہے کہ کراچی سے میں تربت چلا جاؤں اور تربت سے جاؤں. میں آپشنز وے کر رہا ہوں، اگر کوئی بس چلا، کوئی ہمت حوصلہ پڑا تو میں پہنچ جاؤں گا. لیکن ابھی تک تو انفراسٹرکچر نہیں پورا. اب آپ سوچیں کہ یہ سب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو پرائم منسٹر میں تو وہی دم خم ہوگا. بالکل انہوں نے تو پھر دنیا کو اکٹھا کرنا ہے، پھر دنیا کو اکٹھا کرنا ہے. اس ہفتے جب ہو رہی ہے شاید کم چیزیں آن گراؤنڈ دکھانے کو ہوں گی، 2 مہینے کے بعد اور چیزیں آن گراؤنڈ دکھانے کو ہوں گی. اس کے بعد کبھی امبیسڈرز جا رہے ہیں، کبھی ڈیفینس اٹیچیز جا رہے ہیں، کبھی فورن ڈگنیٹریز آ رہے ہیں، کبھی بزنس کمیونٹیز آ رہی ہیں. تو وہاں تو ایک رونق اور ایک میلہ لگا ہوا ہے جی. بالکل ٹھیک بات. عامر ڈوئی صاحب، سی پیک کی جو سپیڈ ہے آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ جی بہت اچھی سپیڈ ہے جی. اگر آپ یہ دیکھیں تو 1 سال پہلے صرف باتیں ہو رہی تھی جی 50 ارب کا پیکج، 50 ارب کا پیکج آ گیا جی، 50 ارب کا پیکج آج پتہ لگا جی 150 ارب ڈالر تو صرف پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ آ گئی. اور اگلے سال جب 2017 میں دیکھیں گے شاید یہ اس سے 2-3 گنا زیادہ ہوگی. تو میرے حساب سے تو سپیڈ بہت زیادہ جا رہی ہے اچھی. ٹھیک ہے گوادر کی جی. اچھا ایک مینوفیکچرنگ کمپنی لاہور کے اندر ہے، ایک گوادر کے اندر لگتی ہے، وہ یہاں سے شفٹ کر دیتے ہیں وہاں پہ، انہیں کیا بینیفٹ ہوگا وہاں پہ جانے سے؟ دیکھیں جی پورٹ کی پراکسیمٹی ہے نا جی، اس میں یہ ہے کہ آپ کو اب کنٹری جو کرائے پڑتے ہیں وہ آپ کو نہیں پڑیں گے. آپ کو ظاہر لاہور سے مال ٹرک کے تھرو کراچی پہ لے کے جانا ہے، اس کے اندر ٹائم لگتا ہے، اس کے اندر ایک کاسٹ آتی ہے، اس کے اندر بریک ڈاؤنز ہوتی ہیں، اس کے اندر انشورنس کاسٹ ہوتی ہیں، کئی ایک خرچے آ جاتے ہیں. آپ کی فیکٹری پورٹ پہ لگی ہوئی ہے، آپ نے وہیں سے شپ پہ مال بھجوایا اور ٹائم کتنا آپ نے بچا لیا. اور یہ جو ٹیکسز کی چھوٹ ہے جی اس کا بھی بینیفٹ وہاں پہ ملے گا؟ ڈیفینیٹلی جی. ٹیکسز کی چھوٹ کا کتنا فرق پڑتا ہے کہ اگر ایک چیز یہاں پہ 10 روپے کی تیار ہو رہی ہے جی اور وہاں پہ اگر چلا جاتا ہے وہی مینوفیکچرر وہاں پہ جا کے اسی طرح سے مینوفیکچرنگ کرتا ہے، اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا جی، کیونکہ آپ کو سیلز ٹیکس کا تو ریبیٹ ویسے ہی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں انکم ٹیکس کی ایک چھوٹ ہے جو آپ کو گوادر میں 15 سال کے لیے ملے گی. لیکن ہمیں اس وقت ٹیکس دینے سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم ہمیشہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا بیلنس آف پیمنٹس، بیلنس آف ٹریڈ ہم مائنس میں ہی جاتے رہے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگلے 3 سال میں ہم لوگ فورن ایکسچینج پازیٹیو چلے جائیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ ہماری جو امپورٹس ہوں گی ابھی زیادہ ہیں، ایکسپورٹس کم ہیں، لیکن اگر ہماری ایکسپورٹس بڑھ جاتی ہیں تو کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے، ہم کمائیں گے اتنا کہ ہمیں ٹیکس دینے سے بھی. پاکستانی بزنس مین جو ہے وہ اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اسٹرینتھ ہے کہ وہ ایکسپورٹ کو بڑھا دے؟ بہت زیادہ جی. میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں کہ جی یہاں جو اسکل سیٹ اویلیبل ہے لوگوں کے اندر، جو ریسورس اویلیبل ہے، ان کو صرف سیدھے رستے پہ لگانا ہے آپ نے. اور آپ دیکھیں کہ یہ دنیا میں جا کے نام کماتے ہیں. آپ کا مزدور، آپ کا بینکر تک، آپ کا پڑھا لکھا وائٹ کالر، بلو کالر، کوئی بھی آپ ریسورس باہر بھیجتے ہیں وہ نام کما کے آتا ہے وہاں سے. تو یہاں کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن یہاں ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. یہاں ایک کلچر ہے جس کو ہم
یہاں کہتے ہیں سیٹ کلچر کہتے ہیں یا جو بھی کہہ لیتے ہیں, اس کو ہم نے کارپوریٹائز کرنا ہے. کارپوریٹ کلچر میں لے آئیں گے, کچھ تھوڑی اونرشپ ان کو آئے گی, ان کو بینیفٹ زیادہ ملیں گے, وہ یہی کام کریں گے, ان کو کیوں باہر جانا ہے. بالکل. لیکن اس کے لیے آپ کیا تجویز پیش کرتے ہیں حکومت کو کہ ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ؟ حکومت نے بہت اچھے انسینٹیوز اناؤنس کیے ہیں, سارے اکنامک زونز کے اندر اچھے انسینٹیوز اناؤنس کیے, لیکن ان کو یہ چاہیے, حکومت کو, میرا تو یہ خیال ہے کہ پورے پاکستان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ پہ لے آئیں رادر دین اکنامک زونز بنانے کے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ یہ اس کی مس یوز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اگر 10 سال کے لیے ٹیکس ہالیڈے ہے, میں نے آج اپنی فیکٹری ایک زون میں لگا دی, میرا ٹیکس ہالیڈے ختم ہوا, میں نئے زون میں اٹھا کے لے گیا اس کو. تو پورے پاکستان میں ایک لیول پلینگ فیلڈ لگا دیں, جس طرح بھی ہے ٹیکسیشن, اگر ٹیکس ہالیڈے دینا ہے تو پورے پاکستان میں دے دیں, جس طرح گوادر میں 15 سال کے لیے اناؤنس کیا ہے انہوں نے. 23 سال کے لیے کیا ہے, اب میرا خیال ہے بڑھایا ہے, 23 سال کے لیے کیا ہے, بڑھا دیا ہے, اور 40 ایئرس کے لیے ایک وہ ہے اپنا, اس میں انکم ٹیکس میں شاید ہے, اور اس میں سیلز ٹیکس کے اندر جو ہے وہ 23 سال کے لیے. جی سیلز ٹیکس تو جی مینلی اگر اکنامک زون سے باہر نکلے گا تو تبھی اٹریکٹ ہوگا, تو اگر وہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے تو اس پہ تو سیلز ٹیکس اٹریکٹ نہیں ہوگا. اسی وجہ سے کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو چائنا کو اگر آپ دیکھیں $400 ان کی منیمم ویج ہو گئی ہے, پاکستان میں ابھی بھی $140-150 کے قریب چل رہی ہے. تو چائنا کو بہت زیادہ انسینٹیو ہے کہ وہ یہاں آ کے ہمارے لوگوں کو ٹرین کر کے کام کروائیں. ہمیں اس اپرچونٹی کو اویل کرنا ہے, کیونکہ اگر چائنیز اپنی لیبر لے آئے اور تو اس کے بعد پھر ہمارے لیے جگہ کم ہوتی جائے گی, تنگ ہوتی جائے گی. ابھی ہمیں چاہیے کہ ان کی طارق میر صاحب, یہ جو ابھی صورتحال ہے وہاں پہ پراپرٹی کے حوالے سے گوادر کے اندر, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنی دیر تک پاکستان کے ہاتھ میں رہ سکتی ہے یا پاکستانی انویسٹر کے ہاتھ میں رہ سکتی ہے, پھر یہ ہاتھ سے نکل جائے گی؟ ابھی تو جی اس وقت جو ہے وہ انڈیویجول بائر ہے, کمپنیز, کارپوریشنز اور بڑے ادارے جو ہیں وہ ابھی کھل کے سامنے نہیں آئے, پس پردہ رہ کے بائنگ یا خریداری کر رہے ہوں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن جس لمحے گورنمنٹ کی کوئی کلیئر کٹ پالیسی آ گئی فورن کمپنیز کی بائنگ کے حوالے سے, بیکاز اس وقت میں آپ کو دعوے سے بتا سکتا ہوں کہ عرب ورلڈ سے وہ یہاں پہ خریداری کرنا چاہتے ہیں, وہ ہائی رائز بلڈنگز بنانا چاہتے ہیں, ان کو بیچنا وہیں چاہتے ہیں عرب ورلڈ میں. یو کے سے انویسٹرز آنا چاہتے ہیں. اگلے دن کوئی امریکہ سے صاحب آئے ہوئے تھے, میری ان سے ملاقات ہوئی, ان کے وہاں پہ ہوٹلز ہیں, وہ یہاں آرکیٹیکٹس کو مل رہے تھے, انہوں نے زمین خریدی ہے گوادر میں, وہ اس کے اوپر بہت بڑی ہائی رائز بلڈنگز بنانا چاہتے ہیں, وہ سوائل ٹیسٹ کرا رہے ہیں اپنی زمین کے, ہر طرح کی ایکٹیویٹی جو جاری ہے. مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وقت گزرے گا یہ ایکٹیویٹی بہت تیز ہوگی, اور اس وقت جو گوادر میں قیمتیں ہیں وہ کوئی 5% سے 10% ماہانہ کے حساب سے بڑھ رہی ہیں, انکریز کر رہی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب یہ فارن کمپنیز آئیں گی سامنے, جب اس طرح کے بڑے جائنٹس آئیں گے, جس طرح سننے میں آ رہا ہے جی کہ مرسیڈیز وہاں پلانٹ لگانا چاہتی ہے, اور کمپنیز کے نام آ رہے ہیں, جس طرح پتہ لگے گا کہ جی کوئی سیمنٹ پلانٹ کے لیے کسی نے 500 یا 1000 ایکڑ خرید لی, یا کوئی بہت بڑا ڈیولپر میدان میں آ گیا جس نے 10-20 ہزار ایکڑ کی خریداری کر لی, یا سننے میں آ رہا ہے جی کہ کوئی بہت بڑا ادارہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا چاہتا ہے, وہ بہت بڑا جوائنٹ وینچر ہو رہا ہے لینڈ اونرز کے ساتھ ان کا, جب وہ سامنے آتا ہے. یہ سارا کچھ 2017 جو ہے نا جی وہ گوادر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 2017 کے اینڈ میں آج جو قیمتیں ہیں وہ 3 سے 4 گنا بڑھ جائیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بڑی بات کسی کا کوئی کمال نہیں ہوگا. کیونکہ اس میں یہ جو بات ہو رہی تھی اس پروگرام کے اندر رائل بزنس کلب کے حوالے سے کہ اگر یہ 1,40,000 کمپنیز میں سے 40,000 کمپنیز بھی یہاں پہ آ جاتی ہیں اور وہ یہاں آ کے انڈسٹریل اپنے پلاٹس خریدتی ہیں, تو پھر باقی تو کچھ نہیں بچے گا, کیونکہ 3.5 لاکھ پلاٹس تو آپ کہتے ہیں کہ ٹوٹل انڈسٹری کے لیے رکھے گئے, 3.5 لاکھ 3.5 لاکھ ایکڑ کمرشل انڈسٹریل ایریا کے لیے, تو وہ تو کم پڑ جائیں گے پھر. نہیں جی, میرا خیال ہے کہ بہت جلد ماسٹر پلان ریوائز ہوگا, ٹھیک ہے, اور گوادر جو ہے ایک طرف جیونی کی طرف ایکسٹینڈ کرے گا, دوسری طرف پسنی کی طرف جائے گا.
کوئی اس کے علاوہ الٹرنیٹیو ہی نہیں ہے. اور یہ کیونکہ جب یہ معاملات شروع ہوئے تھے تو بڑے چھوٹے پیمانے سے شروع ہوئے تھے کہ ہمیں صرف وہی راہداری تک کہ ہم محدود تھے کہ یہ جائے گا اور چائنا جائے گا اور بس انف ہے. لیکن اب تو بات بڑھتی اور یہ نہ جانے کہاں پہنچے گی. بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ پاکستان میں. ہم بھی ہیں آپ بھی. اور ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی وہ وقت ہے کہ جس میں آپ کو بھی جاگنا ہے اور آپ کو آگے بڑھ کے اس کے اندر نہ صرف انٹرسٹ لینا ہے بلکہ اس کے اندر اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے. احمد نوید صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. طارق میر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اس کے ساتھ ہی ناظرین محترم آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.